अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। आपको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर 13,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी जारी है। उन 13,000 शहदा में तकरीबन 4,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल फ़लस्तीन के अंदर कायम है। कुछ टाइम के लिए वहाँ पे सीज़ फायर भी हुआ था। उसके तहत जो कैदियों के तबादले के तहत कुछ 6 दिनों का एक सीज़ फायर का मुआहदा हुआ, लेकिन जैसे ही वो मुआहदा ख़त्म हुआ उसके फ़ौरन बाद इसराइल की जानिब से एक बार फिर बर्बरियत और मज़ालिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और आपको बताते चलें कि जो फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल है और वहाँ पे इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लोगों की ज़िंदगी मामूल ज़िंदगी है वो बिल्कुल अब मामूल की ज़िंदगी नहीं रही। और वहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं और इतनी बड़ी तादाद में माली नुकसान हुआ है, उसके बाद ये सवाल यकीनी तौर पे आलमी ऑर्गेनाइजेशंस हों, एनजीओ सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट हों या तमाम इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, वो फ़लस्तीन बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे मदद और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम कैसे शुरू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसराइल की बर्बरियत और जाहिरियत जारी है और उसके सपोर्ट करने वाले कुछ ममालिक भी हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इसराइल फ़लस्तीन की आवाम की मदद करना चाहते हैं, वो कुछ पीछे भी हट रहे हैं। पर इस मुश्किल वक़्त में जब चारों तरफ इसराइल की कैद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं और इमदाद तमाम तर ज़रूरी है, ये एक सवाल होगा आज के प्रोग्राम का और उस पे ही हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शुबाना अयाज़ साहिबा हैं। आप पाक तुर्क वुमेन फ़ोरम की सरबराह भी हैं, जमात इस्लामी की रहनुमा भी हैं और साथ-साथ आप साबिक तर्जुमान भी रही हैं जमात इस्लामी की, और इस हवाले से भी उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। और मुदस्सिर इकबाल जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के अंदर जब से लेके ये सूरत हाल पैदा हुई, जंग की सूरत हाल हुई, उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तमाम सूरत हाल को अपने मौक़िफ़ में रखा और इसी हवाले से भी आज उनसे मालूम करेंगे कि इस वक्त वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं मुदस्सिर आपसे मालूम करना चाहूँगा कि कुछ टाइम के लिए सीज़ फायर हुआ और मामलात कुछ टाइम के लिए लग ऐसे रहा था कि शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, शायद ये जंग बंदी जो है तवील होगी, लेकिन हमने देखा जैसे ही जंग बंदी का जो दुरानिया था वो कुछ टाइम के लिए जो रुका और फिर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद फ़ौरन इसराइल ने अपनी जहारियाँ शुरू कर दी, बमबारी, हॉस्पिटल्स पे हमले शुरू कर दिए। तो ये मामला आप कहाँ तक देखते हैं? जंग कितने अरसे तक चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुदस्सिर। जंग कितने अरसे के लिए चलेगी ये सवालिया निशान नहीं है, ये इसका जवाब जो है वो हम दहाइयों से देख रहे हैं। और जंग जो है फ़लस्तीन और इसराइल का मामला, ये एक फ़लस्तीन की बात की जाए तो वो जहद मुसलसल है, और इसराइल की बात की जाए तो वो जबर मुसलसल की तरह ये जंग जो है वो जारी है। ये कैसे रुकेगी, कब रुकेगी, इसका कभी तक कोई अंदाज़ा नहीं। ये जो सीज़ फायर वाला लॉलीपॉप था, इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि इसराइल ने ये क्यों किया और इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो क्यों इन्वॉल्व हुए। पहले तो आप देखें कि जो उनसे महसूरीन थे या जिन लोग उनके पास थे, वो कौन कौन से ममालिक के रहा हुए हैं, क्यों वो एक्टिव थे, किस तरह से नाम गए और लोगों को रिहा करके जब उनके लोग ने देखा कि गैर मुल्की लोग जो है वो रिहा हो गए हैं, वो जो प्रेशर था एक जंग बंदी का, वो उन ममालिक की तरफ से भी कम हुआ। ये कब से शुरू है, कब ख़त्म होगी, ये इसराइल ये चाहता है कि जैसे हम अभी देख रहे हैं, आपने फ़िगर 13,000 का किया, ये वो 13,000 का फ़िगर है जो हम यहाँ हज़ारों मील दूर बैठ के मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। मेरे चूँकि मुसलसल जब से ये मामला चल रहा है, इसको कवर भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह प्रोग्राम भी करते हैं, रिपोर्ट भी नज़र से गुज़रती हैं। अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड कराऊँ तो ये हलाकतें जो हैं, ये शहादतें जो हैं, ये तकरीबन 50,000 के करीब होंगी। अगर जब ये मामला थमेगा, जब वो जो डिस्ट्रॉय जो कुछ तो बिल्डिंग्स हैं, मलबे के नीचे भी हैं बिल्डिंग जब होंगी, जी हाँ। जब लवाहिकीन अपने अभी तो देखिए ना, हर किसी को वहाँ अपनी पड़ी है। वालदैन एक तरफ खड़े हैं तो बच्चे बिल्डिंग के नीचे हैं, बच्चे 2 बार खड़े हैं तो पूरा ख़ानदान नीचे है। बिल्कुल। ये वो खबर है जिसको किसी की इत्तला मिल जाती है, जैसे हमें आपकी है, मुझे आपकी है, हम कहीं मिस हो जाएँ तो हमारे जानने वाले कह दें जी हाँ जी वो भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम काउंटिंग में आ जाएँगे। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पूरी ख़ानदान ही तबाह हो गया, उनको जानने वाला भी कोई नहीं रहा। तो ये फ़िगर बहुत ज़्यादा है और इसमें मासूम बच्चों का फ़िगर इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें उन मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया गया
جن کی پیدائش کو ابھی 2 دن ہوئے تھے، وہ ایک مصنوعی سانس والے جو باکس ہوتا ہے انکیوبیٹر اس میں تھے، اس میں بھی بمباری کر کے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیل جو ہے وہ اس غزہ کی پٹی پہ پورے کا پورا قبضہ چاہتا ہے۔ وہ یہ اس بار حماس نے ہمت کی، آگے بڑھے، اس نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی دنیا میں، کہ دنیا اس کو نظر میں کرے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر اکتوبر کے مہینے سے پیچھے جائیں تو اگر آپ فلسطین کے بارے میں بات کریں تو آپ کیا روزانہ اپنی خبروں میں آپ پڑھتے نہیں تھے یا تجزیہ نہیں کرتے تھے کہ آج 2 نوجوانوں کو ویسٹ بینک میں شہید کر دیا گیا، آج 2-3 نوجوانوں کو ناکے پہ روک کے گولی مار دی گئی، آج خواتین کو پکڑ لیا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ تو روزانہ کی بنیاد میں ایک دہشت کی علامت تو بنے ہوئے تھے اسرائیل۔ پھر غزہ کے اندر بھی ایک حصے پہ مسلم رہے تھے، لیکن قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کا تھا، وہ اس کو پورا رول کر رہے تھے۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کو اور ڈیپلی جائیں تو ایک روڈ ہے اور اس طرف حکومت جو ہے وہاں پہ مسلمز ہیں، ان کا اپنا نظام چل رہا تھا، اور سڑک اس پار اسرائیلی فوجی جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ رکے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ممالک جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، جنہوں نے رکوانا تھا، جن کے ہاں ایک کسی جانور کے ساتھ کسی گاڑی کی ٹکر ہو جائے تو ان کا میڈیا، ان کے سینیٹرز، ان کے کانگریس مینز، ان کی پارلیمنٹس، ان کے سربراہان، ان کے بیانات جو ہیں وہ سننے لائق ہوتے ہیں۔ لیکن مدثر، سب سے زیادہ ضرورت تو اسلامک ممالک کے کردار کی ہے نا، کہ اسلامک ممالک نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ OIC کا اجلاس ہوا سعودی عرب میں، ہم نے دیکھا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی جنگ بندی پراپر نہیں ہوئی۔ بیچ میں جو یہ معاملات طے ہوئے تھے جنگ بندی کے، یہ تو ان کی قیدیوں کے تبادلے کی وجہ سے ہوئے۔ اوورآل اسلامی ممالک کی وجہ سے کوئی سر بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ ہم چونکہ خود بھی ایک مسلم ممالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنا مسلم امہ کا درد ہم پاکستان میں اور پاکستانی محسوس کرتے ہیں، شاید ہی پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک محسوس کرتا ہو، جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ میں کہیں غلط ہوں گا، لیکن جس طرح سے پاکستانی اپنے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بچوں کے لیے، آپ کشمیر کا معاملہ لے لیں، عراق لیں، یمن لیں، فلسطین کا معاملہ، کہیں پہ بھی کچھ ہو پاکستانی اس سوال، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدیدیت اور جدید دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں۔ ہم نے اپنے ان ٹارگٹس کو جنہیں ہمیں ایز اے مسلم، ایسے جیسے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، وہاں پہ جس بات کا ذکر تھا اور جس مستقبل کا ذکر تھا، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم نے اس کو کھویا ہے، اور اس وجہ سے آج ہم ایک محتاجی کی زندگی میں ہیں، اور محتاج لوگ جو ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ شبانہ صاحب، میں آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ جس فورم سے تعلق ہے پاک ترک وومن، آپ ترکی کا بھی بڑا اہم کردار ہے اس وقت۔ اگر دیکھا جائے تو 3 بڑے ممالک، 4 اگر کہا جائے، سعودی عرب، ترک، ایران اور پاکستان، ان 4 ممالک کا بڑا اہم کردار ہے، اور فلسطین کو ایک امید بھی ہے، فلسطین کے عوام کو ان 4 ممالک سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو آپ اگر پاکستان اپنا ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب نے OIC کا اجلاس طلب کر لیا، ایران کی جانب سے بھی اب کہا جا رہا ہے امداد اور یہ تمام مراحل طے کیے جائیں گے، ترکی کی جانب سے کیا توقعات نظر آ رہی ہیں؟ یہ 4 ممالک کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں فلسطین کی عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے فورم پہ بلایا اور اس اہم اور انتہائی سینسیٹیو ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ جو 4 ممالک ہیں، ان کا فلسطین کانفلکٹ میں کیا کردار ہے، کیا حل کر سکتے ہیں؟ حل پہلے تو کردار دیکھ لیں، پھر اس کے بعد حل کی طرف بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حل کے لیے کیا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک ترکی کی بات ہے تو جو ترکی کے صدر طیب ایردوان ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، وہ سفارتی محاذ پر بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں ان کے بیانات میں غم و غصہ نظر آتا ہے فلسطین کے اس وقت جو حالیہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور وہ واحد ایک مسلم رہنما ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کو غزہ کا قصاب قرار دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم ان کے اوپر جنگی مجرم کا مقدمہ عالمی عدالت میں چلائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ سفارتی محاذ پر اپنے لحاظ سے اس طرح بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ قطر میں ابھی ان کا ایک دورہ تھا، اور اس کے بعد اب وہ یونان گئے ہیں، تو وہ ہر جگہ پہ فلسطین کے حوالے سے بھرپور لیکن اس غم و غصے کا افیکٹ فلسطین کے عوام کو پڑا ہے؟ مطلب یہ موجودہ صورتحال نہیں، یہ مذمت سے تو اسرائیل نہیں ٹھیک ہونے والا،
اچھا اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ واشگاف انداز میں جو ہے نا وہ ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل مذمت سے نہیں بلکہ اسلامی ممالک کی مرمت سے جو ہے نا باز آئے گا. اچھا، وہ کب ہوگی؟ وہ کب ہوگی؟ یہ تو اسلامی ممالک اگر OIC کا جو ابھی موجودہ اجلاس تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ سوائے مذمت اور ایک قرارداد کے کچھ بھی اس میں سے آؤٹ پٹ نہیں نکلا. یہ مسلم حکمران چاہتے تو جس طرح سے سن 1973 میں ان کی اسرائیل کی تیل کی رسد بند کی گئی تھی، یہ اتنا ہی کر دیتے. اچھا، یہ آپشن تھا، یہ آپشن تھا کہ وہ جو تیل کی فراہمی ہے اس کو بند کر کے پرانی سابقہ مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سر یہ آپشن کافی ہے یا اور آپشن بھی تھے؟ دیکھیں آپشن بہت سارے ہیں. اب اسرائیل کہاں واقع ہے؟ اسرائیل کا محلے کے ملک ہے، اس کے ارد گرد کون سے ممالک ہیں؟ آپ یہاں ہمارے ساتھ آج کل انلیگل لوگوں کا مسئلہ چل رہا ہے جو ہم ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے 2 بارڈر بند کیے ہیں مین. تو آپ کو ایک سکون کی فضا نظر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو ایک چھوٹے سے کاغذ پہ یا بغیر کاغذ کے لوگ بارڈر کراس کر جاتے ہیں. یہ آپشن ہے تو یہ کیوں نہیں اپنایا جا رہا ہے؟ تو اب کیوں والی میں نے آپ سے بات شیئر کر دی ہے کہ ہم بہت سارے MOUs میوچل ایگریمنٹس ایسے کر چکے ہیں. اسرائیل، آپ خالی اسرائیل کو نہ گنیں، اسرائیل کے ساتھ جو قوتیں کھڑی ہیں ان کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس موقع پہ معصوم بچوں کو شہید کرنے کے لیے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے دیکھیں سوال یہ ہے فوجی امداد پہنچائی. ان کو سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بطور مسلم ممالک ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فلسطینی ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، فلسطینی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری آواز پہ آواز لبیک کہتے ہیں، ہمارے بیانات پہ وہ خوش آمدید کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم 3 جو اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ ہم تینوں کر رہے ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اب طاقت جو ہے، اب جو طاقتیں ہیں آپ نے ہمارے کون ہیں؟ سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ایران کو بھی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں وہ بھی پابندیوں کا شکار ہے. قطر اپنا ایک انفلوئنس رکھتا ہے جس کی قطر کی بہت ساری ایفرٹ نظر بھی آتی ہے کہیں نہ کہیں جنگ بندی کے حوالے سے، بیانات جیسے طیب اردوان کی بات کی، بیانات. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں. اب ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ مثلا UAE کی طرف سے ایسا کیا ہوا کہ آگے بڑھ کے کرے؟ اب پاکستان، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں، جذباتیت کی بات کریں تو دل تو یہی کرتا ہے ہم صبح اٹھیں یہاں سے اور گاڑی نکالیں، ہم غزہ پہنچ جائیں اور تہس نہس کر دیں. ایز اے مسلم ہمارا یہی دل کرتا ہے. لیکن ہم ہزاروں دور میل بیٹھے، 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ان سب کی عوام کا یہ دل کرتا ہے. ہزاروں میل ہم دور بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر پائیں جب ہمارے حکمران، میں اپنے پاکستان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی انہیں میں شامل، تمام حکمران جو ہے ان کی نظریں جو ہے وہ کسی اور طرف ہے اور عوام جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے. تو جب آپ کے دیکھیں آپ گول سیٹ نہیں ہوں گے، آپ کی اتفاق نہیں ہوگا، کبھی کچھ فلسطین کے خلاف بات کر دی جاتی ہے، اسی OSCE میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فلاں. جب آپ کے بیانات الگ ہوں گے، آپ لمبی آپ سعودی جو سابقہ دفاعی منسٹر تھے ان کی تقریر سنیں، آپ کیا وہ کہہ رہے ہیں، صحیح آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ میسج کیا دے رہے ہیں. آپ کی آج یورپ کی بات کریں، پورے یورپ سے ایک میسج آئے گا. آپ ایون افریقنز کی بات کریں، ان کے جو اجتماعی کسی ایشو پہ ان کا ایک میسج جائے گا. واحد OIC ہے جس پہ آپ ایک کوئی قرارداد پیش کریں یا ایک اجتماعی مسئلہ پیش کریں، آپ کو مختلف پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا اور اس پوائنٹ آف ویو کا پھر جو قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. شبانہ صاحب، یہ جو مدثر نے ایک بڑی بات ہے کہ ہم دل ہمارا تو یہ کرتا ہے نا کہ ہم نیند سے اٹھیں اور غزہ پہنچ جائیں، لیکن یہ سوال ہے عام آدمی، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، غزہ کیسے پہنچے؟ وہاں پہ پہنچنا کیا ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی ایک سوال، یہ ٹاپک بھی ہے، ہم اس پہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ ایک جنگ تو جاری ہے، ان کی تباہی ہوگی، ان کو اب کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ کیمپ بھی لگاتے ہیں، پاکستان اسلامی ممالک میں بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں، امداد کے لیے خواہش مند ہے.
یہ امداد اب کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ آپ جماعت اسلامی کی بھی رکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ الخدمت وہاں پہ پہنچی ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے، تو ادارے وہاں پہ کیسے پہنچتے، کیا رستہ ہے؟ آپ کے 2-3 سوالات ہیں آپ کی گفتگو میں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے مدثر صاحب نے کہا کہ دل تو یہی چاہتا ہے اس وقت جو دنیا میں تمام مسلمان ہیں، پاکستان بشمول، سب کی ایک یہی رائے ہے کہ انہیں ہی جانے کی اجازت دے دی جائے، وہ وہاں ان کے شانہ بشانہ ہو کے لڑیں، خدمت کریں اور امدادی کاموں میں حصہ لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں داخلہ بہت مشکل ہے. ایک واحد راستہ ہے رفح بارڈر کا، جہاں سے امداد، انسانی امداد تو جانا دور کی بات ہے، وہ جو غذائی اور دواؤں اور ان چیزوں کی امداد بھی بڑی مشکل سے جانے دے رہے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارا ذیلی ادارہ ہے جماعت اسلامی کا، اس نے اب تک تقریباً 2 ارب سے زائد کی رقوم اور امداد اکٹھی کر کے غزہ میں بھجوائی ہے. ڈائریکٹ نہیں بھجوا سکتے کیونکہ وہاں ہمارا ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہے، مگر وہاں پر موجود پہلے سے جو کام کر رہی ہیں امدادی تنظیمیں، 5 امدادی تنظیمیں ہیں جو ترکیہ کی ہیں، جن کے کیش کی صورت میں امداد جا رہی ہے، اور اندر جو ہے وہ جو تنظیمیں پہلے لیکن سے وہ کام کر رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہی تک وہاں نہیں پہنچ رہی، تو وہ کیش کو کہاں خرید و فروخت کریں گے؟ یہ کیش نہیں پہنچائی جا رہی غزہ میں، امدادی سامان اس کیش کے ذریعے خرید کے اندر. نہیں، میرا سوال یہ ہے نا کہ امدادی سامان اگر بارڈرز کے ذریعے اندر جانا ممکن ہی نہیں، تو اندر سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کیش غزہ کے اندر کا جانا یا اس طرح عوام کا یا عام تنظیموں کا جانا وہاں پاسبل نہیں ہے. لیکن وہاں جو تنظیمیں پہلے سے کام کر رہی ہیں، دوسری انٹرنیشنل تنظیمیں جیسے ایہا ہے، ہیرات ہے، اس طرح کی تنظیمیں، وہ وہاں پہلے سے ایز اٹ از موجود ہیں، غزہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ وہاں پہ سارا امدادی کام کر رہی ہیں. تو ان تک یہ کیش کی صورت میں امداد پہنچائی جا رہی ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا، میں آج پڑھ رہی تھی اسماعیل ہانیہ، یہ مدثر صاحب کی بات کا ایک جواب میں دینا چاہوں گی کہ کیسے ان کی مدد کی جائے. انہوں نے، اسماعیل ہانیہ نے شاید آج کا یا کل کا ان کا بیان ہے، یہ کہا ہے کہ پاکستان صرف ایک دھمکی ہی اسرائیل کو دے دے تو یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ رک سکتی ہے. جو ترجمان ہے اسماعیل ہانیہ، جو جی حماس کے ترجمان ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان بالکل لیکن پاکستان کے تو آرمی چیف نے دھمکی دی ہے، پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کو بھرپور جواب دیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. دھمکی کا مطلب ایک ہوتا ہے اسٹرانگ میسج آنا چاہیے، پریکٹیکل کچھ ہونا چاہیے، ایسا میسج کہ اسرائیل واقعی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو سر ہم نے ویسے یہ انیشیٹو لیا ہے، ویسے آپ تھوڑا سا اپڈیٹ نہیں، بیانات تو دیکھیں، بیانات تو پوری دنیا میں، ہم نے طیب اردوان کی بات کی ہے، بیانات دے رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے بھی کوئی میزائل تو چلایا نہیں. پاکستان کی طرف سے بھی بیانات وزیر اعظم کاکڑ بھی دے چکے ہیں، آرمی چیف بھی دے چکے ہیں، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں، ایران بھی بڑے سخت، لبنان دیکھیں، لبنان آپ اسلامی ممالک کی طرف سے دھمکی ایران نے بھی دی ہے نا، لبنان مسلسل اس کی آپ کو پتہ ہے وہاں سے اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حدود میں داخل ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ کے ساتھ وہ کریں گے. عراق کا اگر واقعہ کریں، ماضی کے صدام حسین کی بات کریں تو صدام حسین نے جس طرح کہا تھا انہوں نے تو پریکٹیکل کیا تھا، لیکن اب اعلانات تو اور بیانات تو آ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیانات اور کرنے میں بہت فرق ہے. ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور میں اپنی بات کو باہر جا کے امپلیمنٹ نہ کر پاؤں تو میرا خیال ہے اس بیان کا، اس سے بہتر اس بیان کو دیا نہ جائے. اب بیانات ہیں، مذمت ہے، اتنا زیادہ میں نے کہا نا کہ آپ بہت زیادہ پیچھے ہیں. آپ تھوڑا سا، ہم جذباتی ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں. ہماری عوام یا ہم تھوڑا سا باہر نکلیں، ذرا دنیا کو گھومیں تو صحیح کہ دنیا ہے کس چکر میں، کہاں تک پہنچ چکی ہے، کیا ٹیکنالوجی کی مد میں کہاں پہ، آپ کہاں کھڑے. جذبہ ضرور ہے لیکن جذبے کے ساتھ وہ کہتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے. پاکستان کے پاس جوش ہے جو ہر پاکستانی موجود ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، بہت سی تقریر میں سنتا ہوں کہ یہاں سے چلا دیں ادھر اسرائیل کی طرف اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں. تو یہ جذبہ جو ہے کس حد تک فائدہ مند ہوگا فلسطینیوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جتنی امداد ہے یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونی چاہیے. آپ کے حکومتی خزانے میں جائے، آپ کے اکاؤنٹیبلٹی ہو، آپ کو پتہ ہو کہاں سے کیا آیا ہے اور کس کے ہینڈ اوور کیا گیا، کسے گیا ہے. وہ چاہے 10 روپے ہیں، 10 ارب ہیں، کمبلز ہیں، کچھ بھی ہے، نہیں تو وہ آپ کا حکومت کا ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایک ایسا
کہہ لیں کہ اس میں حکومت کا بھی یقیناً کمال موجود ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اس حوالے سے. تو این جی اوز کی تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ اب ہر گلی محلے میں ایک ایک این جی او، شاید ایک ایک محلے میں 4 این جی اوز اور جو ویلفیئر کی تنظیمیں وہ رجسٹریشن کے مراحل رجسٹر وہ کر رہی ہیں. اور شاید نہ ہو. میں کہتا ہوں وہ رجسٹریشن کرنے کا اگر نہ بھی ان کے پاس ہو تو یہ چونکہ پاکستان دنیا کی میں تو سمجھتا ہوں واحد قوم ہے کہ اس حوالے سے ہمیشہ 10 قدم آگے کھڑی ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو لوگ اپنے گھروں سے سونے کے زیورات تک، آٹا اور چاول تو چھوڑے، سونے کے زیورات تک اس میں لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ان معصوم مسلمانوں کو یا ان معصوم لوگوں کو پہنچائے جائیں. تو اب وہ نہ بھی آپ رجسٹرڈ ہوں، بدقسمتی سے حکومتی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے تو لوگ کیمپ لگاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. وہ بدقسمتی ہے، وہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو وہاں پہ ایک جذبے کے ساتھ امداد دے رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام پہ یہ لی جا رہی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کے لیول پہ جمع ہو، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہو، کس کو دی جا رہی ہے، کہاں دی جا رہی ہے. باقی آپ بار بار سوال آپ کر رہے ہیں پہنچانے والی، دیکھیں وہاں جو حالات چل رہے ہیں، جو گھیرا تنگ ہے، جس طرح سے آپ نے نسل کشی کا لفظ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور روزانہ بات بھی کرتے ہیں. اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، وہ جنگ نہیں کر رہا. وہ چاہ رہا ہے کہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ملیہ میٹ کر کے اس کو ایک زمین بنا کے ہم اپنی ایک بارڈر لائن ڈکلیئر کر کے ان کو اس طرف دھکیل دیں. تو اس نسل کشی میں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم بمباری کریں گے تو لوگ زیادہ شور کریں گے. آج بم گرایا اور 500 لوگ 400 لوگ شہید ہو گئے. تو کوشش یہی کریں ان کی امداد روکیں، ان کا فیول بند کریں، پانی بند کریں، کھانا بند کریں. یہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ بھوک سے ہی تنگ آ کے یا بھوک سے ہی کی مر جائے، تنگ آ کر کے بارڈر کراس کر جائے، فیملیز ختم کر دی گئی، بہت سی فیملیز کراس کی. بالکل. شبانہ صاحب ایک سوال آپ سے ضرور معلوم کرنا چاہیں گے. یہ تو ہوگی انٹرنل ہماری آرگنائزیشن ان جو سیکٹر. ہم نے دیکھا کہ 2005 میں زلزلہ آیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے پاکستان میں بھرپور تعاون کیا. 10 میں آیا سیلاب، تب بھرپور تعاون کیا. گزشتہ سال سیلاب آیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھرپور مدد کی. اس طرح انٹرنیشنلی سطح پہ سونامی آیا، دیگر ڈیزاسٹر آئے تو انٹرنیشنل این جی او سیکٹر نے مدد کی. یہ ایک سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے فلسطین کے اندر. یہ بڑا ایک المیہ ہے، ایک صورتحال ہے جس طرح نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کی. تو اس موقع پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا ہے، کیونکہ آپ ایفیلیٹڈ بھی ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، تو آپ سے ضرور معلوم کرنا چاہیں گے ان کا کردار کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ جو نسل کشی کی یہاں پہ بات کی گئی نا، واقعتاً ایسا ہی ہے. یہ جو 20% علاقہ اب رہ گیا ہے فلسطینی مسلمانوں کے پاس، وہ بھی اس طریقے سے بمباری کر کے اور امداد بند کر کے، نیٹ، بجلی، گیس، پانی، ہر سہولت ان کی بند کر کے ایک لحاظ سے وہ قبرستان جو ہے نا غزہ کی پٹی کو بنایا جا رہا ہے اور ویسٹ بینک کو. تو وہاں پہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ تو اپنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، اندر وہ موجود ہیں، لیکن دیکھیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. میں پڑھ رہی تھی ایک رپورٹ میں کہ جو وہاں پہ کام کرنے والے افراد ہیں ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. صحافی 81 سے زیادہ صحافیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور وہاں پہ جو امداد کا کام ہے وہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اب غزہ کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی پہنچ چکی ہوئی ہے. یعنی آپ کو نہیں پتا کہ ابھی کہاں پہ اٹیک ہو جائے گا. وہ ٹینکر لے کے اسرائیلی فوج داخل ہو چکی ہے غزہ کی پٹی میں. اسی طرح وہاں سے جو پناہ گزین اپنی جانیں بچانے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے. میں نے وہ بھی ایک رپورٹ دیکھی کہ جب رفح بارڈر پہ یہ ہوا کہ کچھ انتہائی کریٹیکل حالت میں جو مریض تھے ان کو شفٹ کیا جانا تھا مصر کے ہاسپٹلز میں، تو ان کے اوپر بھی اسرائیل نے بمباری کی اور وہیں بارڈر پہ ان کو شہید کر دیا گیا. صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ گدا گاڑیاں، گھوڑا گاڑیوں پہ مریضوں کو شفٹ کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں ہاسپٹلز، تو ان کو بھی مارا جاتا ہے. جانوروں تک کو نہیں بخشا جا رہا. وہاں پہ بچوں کے اوپر فائرنگ کر کے بچوں کو گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. یہ افسوسناک واقعات جو رونما ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، اور اسرائیل اس طرح کی بربریت کر رہا ہے. معصوم بچوں کو ہاسپٹلز کے اندر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، گلیوں میں اگر کھیلتے ہیں تو وہاں پر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس موضوع پہ تفصیلی طور پہ گفتگو کی. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ڈسکشن
डिस्कशन विद सोल्यूशन में हमने फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात की। यकीनी तौर पे हज़रत अली का ये जो कौल था, बड़ा अहम कौल था कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। दूसरी जंग अज़ीम में इसराइलियों के साथ जो फ़लस्तीनियों ने नेकी की, आज इसराइली वो शर कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये जो कौल है ये उसी सूरत हाल के मुनासबत से है। यकीनी तौर पे अपना ख़्याल रखिएगा और फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआएँ कीजिएगा ताकि वो इस इसराइल की बर्बरियत हमलों से बच सकें। अपने मेज़बान मुदस्सिर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।